अस्सलाम वालेकुम हमारे चैनल एआई एरा इस्लामिक इब्राहिमी विज़डम में खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो मिस्टर ज़हीर अहमद मीर की किताब द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की पहली जिल्द के तीसरे हिस्से यानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो से लिया गया है। ज़रा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि 7वीं सदी के एक लीडर के बनाए हुए उसूल आज की दुनिया के बड़े बड़े मसाइल हल कर दें? जी हाँ, आज हम तारीख के एक ऐसे ही अजीम रहनुमा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो के वज़ा करदा हुकूमती निज़ाम पर बात करेंगे और देखेंगे कि उनकी तालीमात आज भी हमारे लिए इतनी अहम क्यों हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी लाजवाल हकीकत है जो आज भी इतनी ही सच्ची है। जरा अपनी आज की दुनिया पर नजर दौड़ाएं। जब भी हम किसी नाकाम रियासत या किसी बड़े सियासी बहरान के बारे में सुनते हैं तो उसकी जड़ में अक्सर यही एक मसला होता है: गलत ओहदों पर गलत लोगों का इंतखाब। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे नज़रअंदाज करने की कीमत कौमें अपनी तबाही की सूरत में चुकाती हैं, क्योंकि किसी भी निज़ाम की असल रूह तो वो लोग ही होते हैं जो इसे चला रहे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 7वीं सदी के एक रहनुमा ने इस मुश्किल चैलेंज का सामना कैसे किया। आइए ज़रा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि खलीफा उमर बिन अल-खत्ताब ने एक बिल्कुल नई किस्म की रियासत की बुनियाद कैसे रखी। एक ऐसे दौर में जहां कबायली वफादारियां और ख़ानदानी ताल्लुकात ही सब कुछ माने जाते थे, उन्होंने चीज़ों को एक बिल्कुल अलग जाविये से देखा। वो समझ गए थे कि एक मुस्तहकम माशरा एहसानात और रिश्तेदारियों पर नहीं, बल्कि मजबूत आईनी उसूलों की बुनियाद पर ही खड़ा हो सकता है। तो आखिर वो दुश्मन था कौन जिसके खिलाफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़े हुए? ये एक ऐसा मसला है जो आज भी बहुत से माशरों को दीमक की तरह चाट रहा है: अक़रबा परवरी। आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि ये आईनी बीमारी किस तरह किसी भी कौम की जड़ों को अंदर से खोखला कर देती है। ज़रा एक ऐसी दुनिया का तस्वर करें जहां मुस्तकबिल का फ़ैसला काबिलियत या मेहनत से नहीं, बल्कि इस बात से होता हो कि इंसान किस ख़ानदान में पैदा हुआ है। 7वीं सदी में ज़्यादातर लोगों के लिए यही एक तल्ख़ हकीकत थी। क़ियादत एक ख़ास क्लब की तरह थी जिसमें दाखिला सिर्फ ख़ानदानी नाम, कबीले और समाजी रुतबे की बुनियाद पर मिलता था। इस बुनियाद पर नहीं कि कोई क़ियादत करने की अहलियत भी रखता है या नहीं। ये देखें, अक़रबा परवरी ना एक जंजीर की तरह काम करती है जो तबाही लाती है। ये एक डोमिनो इफ़ेक्ट है जहाँ एक गलती बाकी सबको साथ ले डूबती है। पहला कदम, एक नाअहल शख्स को ओहदा मिलता है, उसकी वजह से दूसरा कदम उठता है, अवाम का निज़ाम पर से भरोसा उड़ जाता है, और जब एतमाद ख़त्म होता है तो बदउनवानी इदारों में जड़ें पकड़ लेती है और आखिरकार एहतसाब का पूरा निज़ाम ही ज़मीन बोस हो जाता है। और ये नुक्ता बहुत अहम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो ने अक़रबा परवरी को निज़ाम में कोई छोटी मोटी खामी नहीं समझा, नहीं, बल्कि उन्होंने इसे एक कैंसर की तरह देखा जो रियासत की बुनियादों को खा जाता है। और किसी भी कैंसर की तरह इसका इलाज भी फौरी और फैसला कुन होना चाहिए, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये हम सब के लिए एक सबक है कि ऐसी बीमारियों को हल्का नहीं लेना चाहिए। तो अगर अक़रबा परवरी बीमारी है तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज एक बहुत ही ताकतवर उसूल था, और यहीं से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने ताकत और क़ियादत के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया और इनकलाबी तरीका मुतारिफ़ कराया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की इस्लाहात को समझने के लिए हमें इस एक ताकतवर लफ्ज़ को समझना होगा: अमानत। इसका तर्जुमा अक्सर भरोसा किया जाता है, लेकिन ये इससे कई ज़्यादा गहरा है। आप यूं समझें, अगर कोई आपको अपनी सबसे कीमती चीज़ संभालने के लिए दे तो क्या आप इसे एक तरफ फेंक कर भूल जाएंगे? नहीं, आप इसकी हिफाजत करेंगे और इसे वैसे ही वापस करेंगे। अवामी ओहदा भी अवाम की ऐसी ही एक मुक़द्दस अमानत। ये एक जुमला, बस यही एक जुमला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के पूरे फ़लसफ़े का निचोड़ है। ये ताकत के रिवायती नज़रिए को बिल्कुल उलट देता है। ये उस वक्त के लिए एक इनकलाबी, एक रेडिकल आइडिया था। एक ऐसी दुनिया में जहाँ ताकत को एक इनाम समझा जाता था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा कह रहे थे कि नहीं, ये एक बोझ है जिसे उठाना है, एक भारी जिम्मेदारी है जिसे पूरा करना है, न कि अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाने का कोई ज़रिया। ये स्लाइड तो बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है कि फ़र्क क्या था। एक तरफ पुराना तरीका था जो ज़ाती ताल्लुकात, ख़ानदानी पस मंज़र और अंधी वफ़ादारी पर चलता था, और दूसरी तरफ ये नया तरीका था जो काबिलियत, दयानतदारी, इल्म और अवाम की भलाई के अज़्म पर कायम था। ये सिर्फ एक छोटी मोटी तब्दीली नहीं थी, बल्कि अख़दार का एक मुकम्मल इनकलाब।
لیکن دیکھیں کوئی بھی فلسفہ تب تک اچھا ہے جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ تو ہم نے نظریہ تو دیکھ لیا، مگر عملی طور پر کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیسے یقینی بنایا کہ یہ نئے اصول صرف اچھی باتیں نہ رہ جائیں بلکہ حقیقت بنے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے میرٹ کو ملک کا قانون کیسے بنایا۔ یہی ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ انہوں نے صرف یہ مشورہ نہیں دیا کہ تقرریہ میرٹ پر ہونی چاہیے، نہیں، بلکہ اسے ایک آئینی ضرورت بنا دیا۔ یہ کوئی اچھی نصیحت نہیں تھی، یہ قانون تھا، اور یہی چیز ان کی اصلاحات کو اتنا انقلابی بناتی ہے کہ انہوں نے صرف میرٹ کی بات نہیں کی بلکہ اسے قانون میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ تو اس نئے قانونی ڈھانچے کے ستون کیا تھے؟ آئیے حضرت عمر کی میرٹوکریسی کے ان 4 بنیادی اصولوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا، معیار واضح اور معروضی تھے۔ دوسرا، عوامی مفاد سب سے اوپر تھا۔ تیسرا، تقرریاں مستقل نہیں تھیں بلکہ کارکردگی پر منحصر تھیں۔ اور چوتھا، جو کہ سب سے اہم ہے، اہلیت سب کے لیے برابر تھی، کسی کو پیدائشی حق حاصل نہیں تھا۔ اور آخر کار اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصلاحات کی حتمی میراث یہی ہے۔ انہوں نے طاقت کے پورے ڈھانچے کو ہی الٹ دیا۔ اب حکمران سب سے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو نیچے نہیں دیکھتا تھا، بلکہ وہ سب سے نیچے کھڑا ہو کر لوگوں کی خدمت کرتا تھا۔ حکمران اب قانون سے بالاتر نہیں تھا، بلکہ وہ قانون، عوام اور خدا کے سامنے جواب دہ تھا۔ تو ہم نے 7ویں صدی کا یہ سفر تو کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انقلابی اصلاحات کو دیکھا، لیکن کیا یہ صرف تاریخ کی ایک دلچسپ کہانی ہے یا اس میں آج ہمارے لیے بھی کوئی سبق ہے؟ آئیے اپنے آخری حصے میں ان کی اصلاحات کی لازوال میراث پر غور کرتے ہیں۔ یہ سلائیڈ ایک ہی جملے میں اس پوری تبدیلی کا خلاصہ ہے۔ یہ استحقاق کے نظام سے اصول کے نظام کی طرف، ذاتی طاقت سے آئینی امانت کی طرف ایک سفر تھا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ حکمرانی کے پورے نظریے میں ایک انقلاب تھا۔ اور آخر میں اس گفتگو کو ایک سوال پر ختم کرنا چاہوں گا۔ آج کی دنیا میں جو اب بھی بدعنوانی، اقربا پروری اور طاقت کے غلط استعمال جیسے مسائل سے لڑ رہی ہے، ہم 7ویں صدی کے ایک رہنما کی مثال سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم اتنے بہادر ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل سکیں اور ایک ایسا معاشرہ بنا سکیں جہاں کامیابی کی کنجی استحقاق نہیں بلکہ میرٹ ہو؟ تاریخ کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے ان سب کے ساتھ شیئر کریں جو اچھی حکمرانی کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ کیا ہو اگر ایک منصفانہ حکومت کا جو پورا بلو پرنٹ ہے وہ 18ویں صدی کے مفکرین نے نہیں بلکہ 7ویں صدی کے ایک رہنما نے تیار کیا ہو؟ یہ صرف ایک تاریخی سوال نہیں ہے، بالکل نہیں، یہ تو آج کی دنیا میں ہمارے گورننس کے مسائل کو دیکھنے کا، انہیں سمجھنے کا ایک بالکل نیا، ایک فریش پرسپیکٹیو دیتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بہت ہی بڑا چیلنج تھا۔ سوچ کے دیکھیں، ایک ریاست جو تیزی سے پھیل رہی ہے، نئے علاقے، نئے لوگ، اس سب کو منظم کیسے کیا جائے؟ ان کا مقصد صرف فتوحات حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا نظام بنانا تھا جہاں طاقت یعنی پاور لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال ہو۔ انہیں ایک ایسے نظام کی، ایک ایسے فریم ورک کی ضرورت تھی جو ہر سطح پر، چھوٹے سے چھوٹے ادارے سے لے کر بڑے تک، انصاف، شفافیت اور جوابدہی کو یقینی بنا سکے۔ اور یہی سوچ، یہی ویژن ان کے آئینی خاکے کی بنیاد بنی۔ ان کی حکمرانی کا سب سے اہم، سب سے بنیادی اصول اور صحیح معنوں میں ایک انقلابی اصول یہ تھا: قابلیت یعنی میرٹ ہر رشتے، ہر تعلق سے بالاتر ہے۔ ذرا اس زمانے کا تصور کریں، ایک ایسا دور جہاں عہدے، منصب سب خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر ملتے تھے۔ فلاں کا بیٹا ہے، اس قبیلے سے ہے، یہی سب چلتا تھا۔ ایسے ماحول میں یہ کہنا کہ نہیں، کسی بھی عہدے کا معیار صرف اور صرف اہلیت ہوگی، کمپیٹنس ہوگی، یہ تو پورے نظام کی بنیادوں کو ہلا دینے کے برابر تھا۔ یہ واقعی ایک ریڈیکل خیال تھا۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات ہے، یہ جو قابلیت کا نظام تھا نا، یہ کسی حکمران کی ذاتی پسند ناپسند پر منحصر نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے تو اسے مقرر کر دو، نہیں، اس پورے نظام کو شفاف اصولوں، واضح رولز کے تحت چلانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ مقصد بالکل صاف تھا: صحیح کام کے لیے صحیح بندہ۔
بہترین شخص کو اس کی قابلیت کی وجہ سے چنا جائے، اس لیے نہیں کہ وہ کون ہے یا اس کے کنیکشنز کہاں کہاں ہیں۔ لیکن صرف قابلیت کا اصول بنا دینا ہی کافی نہیں تھا، طاقت کے ساتھ ہمیشہ اس کے غلط استعمال کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس نظام کو غلط استعمال سے بچانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 5 زبردست آئینی حفاظتی اقدامات نافذ کیے۔ آئیے انہیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا، ریٹن مینڈیٹس۔ ہر اہلکار کو لکھ کر بتایا گیا کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیوں؟ تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے، سب کچھ واضح ہو۔ دوسرا، ڈیفائنڈ اتھارٹی لمٹس۔ ہر ایک کے اختیارات کی حدود مقرر کر دی گئیں، مطلب یہ کہ کوئی بھی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تیسری چیز، فائنینشیل ڈسکلوجر۔ تمام اہلکاروں کے لیے اپنے مالی اثاثوں کا اعلان کرنا لازمی تھا۔ یہ بدعنوانی کو روکنے کا ایک بہترین طریقہ تھا۔ چوتھا، جوڈیشل انڈیپینڈنس۔ عدلیہ کو بالکل آزاد کر دیا گیا تاکہ انصاف کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے، کوئی اثر انداز نہ ہو سکے۔ اور پانچواں، شاید سب سے اہم، پبلک گریونس چینلز۔ عوام کو یہ حق دیا گیا کہ وہ سیدھا ڈائریکٹلی کسی بھی اہلکار کے خلاف شکایت کر سکے۔ اس سے یہ یقینی ہو گیا کہ کوئی بھی جواب دہی سے بالاتر نہیں ہے۔ یہ پانچوں اصول مل کر ایک ایسا آہنی ڈھانچہ بناتے تھے جسے توڑنا آسان نہیں تھا۔ اچھا، اب ایک ایسے تصور کی طرف آتے ہیں جو شاید آج بھی 21ویں صدی میں بھی بہت انقلابی لگے۔ وہ یہ کہ اہلکاروں کو ان کے عہدے سے ہٹانا کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ یہ ادارے کی صحت کے لیے، انسٹیٹیوشن کی ہیلتھ کے لیے ایک ضروری، ایک معمول کا اصلاحی عمل ہے، ایک کریکٹیو ایکشن۔ یہ سوچ حکمرانی کے بارے میں ہمارے بہت سے جدید تصورات کو بھی چیلنج کرتی ہے۔ ہم آج بھی برطرفی کو ایک ناکامی، ایک سٹگما کے طور پر دیکھتے ہیں۔ تو اس برطرفی کے عمل کے 3 سنہرے اصول تھے، 3 گولڈن رولز۔ پہلا، وداؤٹ سٹگما، مطلب کسی کی رسوائی نہیں ہوگی، کردار کشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مقصد بے عزتی کرنا نہیں ہے۔ دوسرا، وداؤٹ ہاسٹیلٹی، یعنی کوئی ذاتی دشمنی نہیں، یہ فیصلہ پوری طرح سے ادارہ جاتی مفاد میں، انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ میں کیا جائے گا۔ اور تیسرا، بہت اہم، وداؤٹ ڈیلے، کوئی تاخیر نہیں ہوگی، جیسے ہی مسئلہ نظر آیا فوری کارروائی کی جائے گی۔ کیوں؟ تاکہ ادارے کو، نظام کو مزید نقصان نہ پہنچے۔ اس نکتے کی گہرائی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سوچئے گا اس پر، ایک برطرف شدہ اہلکار کی بے عزتی نہیں کی جاتی تھی۔ ایک اہلکار کو عہدے سے ہٹانے کا مطلب اس کی تذلیل کرنا، اس کی بے عزتی کرنا بالکل نہیں تھا۔ اس کا مطلب صرف یہ تھا کہ شاید وہ اس اسپیسیفک رول کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ شخص اب بھی معاشرے کا ایک قابل قدر حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں کسی اور کردار میں وہ ریاست کی بہتر خدمت کر سکے۔ یہ ایک اصلاح کا عمل تھا، خاتمے کا نہیں۔ تو پھر بے عزتی کس چیز میں تھی؟ ایک ایسی ناانصافی جس کی اصلاح نہ کی گئی ہو، وہ بے عزتی تھی۔ اصل بے عزتی تو تب تھی جب کسی ناانصافی کو دیکھ کر انجان بن جایا جائے، اسے ٹھیک نہ کیا جائے۔ یہاں اس نظام کی جو کور ویلیو ہے، جو بنیادی قدر ہے، وہ بالکل صاف نظر آتی ہے۔ ادارے کی سالمیت کسی بھی ایک فرد کی انا، اس کے ایگو سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ شرمندگی غلطی کو ٹھیک کرنے میں نہیں، شرمندگی تو اس ناانصافی کو بڑھنے دینے میں تھی۔ اور یہی جواب دہی کی ثقافت تھی جس نے اداروں کو اندر سے کھوکھلا ہونے سے بچایا، انہیں دیمک لگنے سے بچایا۔ کیونکہ جب اداروں میں، انسٹیٹیوشنز میں خود کو درست کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو وہ کسی ایک فرد کے محتاج نہیں رہتے۔ وہ وقت کے ساتھ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، زیادہ لچکدار بنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بنیاد اصولوں پر ہوتی ہے، شخصیات پر نہیں۔ اچھا جی، اب ہم اس پورے تجزیے کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ وہ آہا مومنٹ ہے جہاں ماضی اور حال ایک دوسرے سے آ کر ملتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ 7ویں صدی کے یہ اصول، یہ پرنسپلز کس طرح آج 21ویں صدی کی پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں پڑھائے جانے والے جدید تصورات کی بنیاد ہیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ذرا اس ٹیبل پر نظر ڈالیں، کتنا کمال کا موازنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قابلیت پر مبنی تقرری کا اصول، آج جدید ٹرمینالوجی میں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ فٹ اینڈ پراپر کرائٹیریا۔ بینکوں کے سی ای او سے لے کر ججوں تک یہی معیار دیکھا جاتا ہے۔ پھر اختیارات کی حدود کا تعین، یہ آج کے سول سروس رولز ہیں جو بتاتے ہیں کہ کس افسر کی کیا اختیارات ہیں۔ مالیاتی اثاثوں کا اعلان، یہ آج کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ سٹینڈرڈز کی بنیاد ہے۔ اور آخر میں ناانصافی پر برطرفی، یہ تو پرفارمنس بیسڈ ایڈمنسٹریشن کی اصل روح ہے۔
کہ اگر پرفارمنس ٹھیک نہیں تو آپ کو جانا ہوگا۔ دیکھا، نام نئے ہو سکتے ہیں لیکن اصول، کو پرنسپلز وہی ہیں۔ اور جو سب سے حیران کن بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ تمام اصول جدید آئینوں کے لکھے جانے سے صدیوں پہلے نہ صرف سوچے گئے بلکہ ان پر عمل بھی کیا گیا۔ ان کی بنیاد کاغذ پر لکھے ہوئے قوانین نہیں تھے، ان کی بنیاد ایک مضبوط اخلاقی نظام تھا، ایک بائنڈنگ ایتھیکل لا تھا جو معاشرے کی اقدار میں، اس کی ویلیوز میں بہت گہرائی تک اتر چکا تھا۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ سب بہت اچھا تھا، لیکن یہ 1400 سال پرانا ماڈل آج ہمارے لیے اہم کیوں ہے؟ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ صرف تاریخ کا ایک سبق نہیں ہے، یہ اصل میں آج ہمارے حکمرانی کے جو چیلنجز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ایک آئینہ ہے، ایک مرر جو ہمیں دکھاتا ہے کہ جب معاشرے ان بنیادی اصولوں سے، ان فنڈامنٹل سے دور ہو جاتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہاں اسکرین پر 2 ماڈلز کا ایک زبردست موازنہ ہے۔ ایک طرف ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماڈل، جس کی بنیاد کیا تھی؟ کمپیٹنس یعنی قابلیت، پبلک ٹرسٹ یعنی عوامی اعتماد، سروس یعنی خدمت، اور کریکشن یعنی اصلاح۔ اور اب دوسری طرف دیکھیں آج کے ہمارے چیلنجز کو۔ پیٹرنیج نیٹ ورکس یعنی سفارش اور بھائی بھتیجا واد، ڈائناسٹک پالیٹکس یعنی خاندانی سیاست، سٹیٹس یعنی عہدے کو خدمت نہیں حیثیت سمجھا جاتا ہے، اور ان سب کا نتیجہ ان افیکٹو گورننس یعنی غیر مؤثر حکمرانی۔ یہ موازنہ، یہ کمپیریزن خود سب کچھ بتا رہا ہے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ چلیں اب ہم اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہاں ہم حکمرانی کے حتمی مقصد پر، اس کے الٹیمیٹ گول پر فوکس کریں گے۔ یہ اس پورے نظام کا نچوڑ ہے، اس کی روح ہے، اور یہ انصاف کے بارے میں، جسٹس کے نیچر کے بارے میں ایک بہت ہی گہری، ایک پروفاؤنڈ انسائٹ دیتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا پورا فلسفہ شاید اس ایک جملے میں سمایا ہوا ہے: انصاف کا صرف اعلان نہیں کیا جاتا، اسے نافذ کیا جاتا ہے۔ یعنی انصاف کا صرف اعلان نہیں کیا جاتا، اسے زمین پر نافذ کیا جاتا ہے، اس کو ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ اور ڈیلیور کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ صرف اچھی نیت نہیں، ایک نظام چاہیے، وہی قابلیت کا نظام، وہی احتساب کا عمل، اور وہی جواب دہی کی ثقافت جو پریکٹیکل طور پر، عملی طور پر انصاف کو ممکن بناتی ہے، ورنہ تو سب باتیں ہی رہ جاتی ہیں۔ قابلیت کو قانون بنا کر انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ طاقت عوام کی خدمت کرے، نہ کہ ان پر حکمرانی، کہ ادارے، انسٹیٹیوشنز افراد سے زیادہ پائیدار ہوں، زیادہ لمبی عمر پائیں، اور یہ کہ حکمرانی ہمیشہ جواب دے رہے۔ یہ پورا نظام، اس کا ہر حصہ صرف ایک مقصد کے لیے کام کر رہا تھا: ایک منصفانہ معاشرے کا قیام۔ تو آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف انتظامی اصلاحات نہیں تھیں، یہ کوئی معمولی ایڈمنسٹریٹو چینجز نہیں تھیں، یہ آئینی تطہیر تھیں، یعنی کانسٹیٹیوشنل پیوریفیکیشن، ریاست کی روح کو، اس کے اصل جوہر کو پاک صاف کرنے کا عمل، تاکہ حکمرانی اپنے اصل مقصد کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ عوام کی خدمت اور انصاف کا قیام۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلے جائزے میں ہم دیکھیں گے کہ تاریخ کی ایک انتہائی نازک موڑ پر اقتدار کی منتقلی کا مسئلہ کیسے حل کیا گیا، اور وہ بھی بغیر کسی خون خرابے کے۔ ہم 6 رکنی شورا کونسل کے قیام کا تفصیل سے جائزہ لیں گے، جو کہ آئینی دانشمندی کا ایک اور مفکرین کو پریشان کیا ہوا ہے۔ ایک ایسا سسٹم کیسے بنایا جائے جو چلے بھی اور جس میں سب کے ساتھ انصاف بھی ہو۔ یہ کوئی تاریخی بحث نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جس کا سامنا آج بھی ہر معاشرہ، ہر ملک کر رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تاریخ ہمیں اس سوال کا کیا جواب دیتی ہے۔ اس بڑے سوال کے جواب میں تاریخ ہمیں 4 بنیادی ستونوں کی طرف لے جاتی ہے جن پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ ہم ان 4 اصولوں کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے کہ یہ کیا تھے اور کیسے یہ مل کر ایک منصفانہ معاشرے کا نقشہ بناتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے اور شاید سب سے اہم ستون سے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد عوام پر نہیں بلکہ خود رہنما پر رکھی گئی ہے۔ اصول بالکل واضح تھا: انصاف کا آغاز ہمیشہ اوپر سے ہوتا ہے اور قانون کی تلوار سب سے پہلے حاکم پر چلتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فلسفہ بہت سادہ اور گہرا تھا۔ اگر آپ اپنے خلوص کا ثبوت دینا چاہتے ہیں تو جو قانون دوسروں کے لیے ہے اسے سب سے پہلے خود پر لاگو کریں۔ جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا لیڈر خود قانون کے سامنے جواب دہ ہے تو ان کا اعتماد سسٹم پر بڑھ جاتا ہے۔
یہ کوئی دکھاوا نہیں تھا بلکہ ایک ایسے نظام کی بنیاد تھی جس کی جڑیں اعتماد پر قائم تھیں۔ یہ قول اسی اصول کی عملی شکل ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک کھلا اعلان تھا کہ قانون کی نظر میں کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی دوستی معنی نہیں رکھتی۔ اس ایک جملے نے عوام کے دلوں میں یہ یقین پختہ کر دیا کہ اس ریاست میں انصاف کا ترازو سب کے لیے بالکل برابر ہے۔ اچھا، اس اصول کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہت سخت پالیسی اپنائی گئی جسے ہم استثناء کا اصول یا ایکسکلوژن پرنسپل کہہ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بیٹے، قریبی رشتہ دار اور خاص دوست، ان سب کو طاقت کے مراکز سے دور رکھا گیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ریاست ذاتی جاگیر نہ بنے بلکہ عوام کی امانت رہے، اور اگر کبھی کوئی مجبوری ہوتی بھی تھی تو اس کا باقاعدہ جواز پیش کرنا پڑتا تھا۔ تو اس پہلے ستون کا خلاصہ یہ ہے کہ انصاف کی پہلی اینٹ خود رہنما کے احتساب سے رکھی جاتی ہے۔ جب حاکم خود کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا ہے تو ایک حقیقی میرٹ پر مبنی نظام کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب رہنما خود احتساب کے لیے تیار ہو گیا تو اگلا قدم آتا ہے ایک قابل ٹیم کا انتخاب، اور یہاں ہمیں دوسرا بہت ہی انقلابی ستون ملتا ہے۔ یہ اصول تھا قابلیت کو تقوی پر ترجیح دینا۔ یہ اپنے دور کا ایک بہت ہی انقلابی تصور تھا کہ کسی شخص کا صرف نیک یا متقی ہونا اسے کسی عوامی عہدے کا اہل نہیں بنا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گہری حقیقت کو سمجھا کہ ایک اچھا انسان ہونا ایک بات ہے اور ایک قابل منتظم ہونا بالکل دوسری بات۔ ریاست کو چلانے کے لیے صرف نیک نیتی کافی نہیں ہوتی، قابلیت کا ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بہت بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ ایک طرف ایک متقی شخص ہے جو ذاتی طور پر بہت نیک ہو سکتا ہے، عبادت گزار ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک قابل اہلکار ہے جس کے پاس انتظامی مہارت ہے، فیصلے کرنے کی ہمت ہے اور قانون نافذ کرنے کی جرت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ ریاست کو اچھے لوگوں کی نہیں بلکہ قابل منتظمین کی ضرورت ہے جو انصاف کے ساتھ فیصلے کر سکیں۔ تو پھر کن صلاحیتوں کو ترجیح دی گئی؟ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں تھیں بلکہ بہت عملی خوبیاں تھیں، جیسے انتظامی مہارت تاکہ سسٹم ٹھیک سے چلتا رہے، فیصلہ سازی کی صلاحیت تاکہ بحران کے وقت فوری ایکشن لیا جا سکے، اور سب سے بڑھ کر قانون کو بغیر کسی خوف کے نافذ کرنے کی جرت۔ یہ وہ عملی چیزیں تھیں جن پر ایک مؤثر ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ اس پوری پالیسی کا مقصد بالکل واضح تھا، معاشرے کو نیک نیت نااہلی سے بچانا، کیونکہ تاریخ کا یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ کی گئی نااہلی کبھی کبھی بری نیت کے ساتھ کی گئی قابلیت سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے قابلیت کی بنیاد پر بہترین لوگوں کو چن لیا، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ تیسرا ستون اسی سوال کا جواب دیتا ہے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی عہدہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جو مسلسل جانچ پڑتال اور احتساب پر یقین رکھتا تھا تاکہ سسٹم میں کبھی جمود نہ آئے۔ اس نظام کا بنیادی اصول یہ تھا کہ کوئی بھی سرکاری عہدہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ کارکردگی سے جڑا ایک اعزاز ہے۔ عہدہ اس بات پر نہیں ملتا تھا کہ آپ کون ہیں، بلکہ اس بات پر کہ آپ کام کیسا کر رہے ہیں، اور یہ اعزاز صرف تب تک آپ کے پاس رہتا تھا جب تک آپ اپنی اہلیت ثابت کرتے رہتے تھے۔ اور اس کے لیے ایک باقاعدہ نظام بنایا گیا تھا۔ یہ عمل 4 مرحلوں پر مشتمل تھا۔ پہلے آزمائشی تقرری ہوتی تھی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا تھا، اور سب سے اہم بات، عام شہریوں سے رائے لی جاتی تھی۔ اگر کوئی اہلکار معیار پر پورا نہ اترتا تو اسے ہٹا دیا جاتا تھا۔ لیکن یہاں ایک خوبصورت نقطہ ہے، اسے ذلیل کر کے نہیں بلکہ عزت کے ساتھ ہٹایا جاتا تھا تاکہ اصلاح اور واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے۔ یہ قول اس نظام کی روح کو بیان کرتا ہے۔ کامیابی آپ کو قانون سے بالاتر نہیں کرتی، اور ناکامی کا مطلب اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ ماضی کی خدمات مستقبل کی کوتاہیوں کا جواز نہیں بن سکتی۔ یہ ایک متحرک نظام تھا جو مسلسل بہتری کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اور اب ہم آتے ہیں چوتھے اور آخری ستون پر، جو شاید آج کے دور کے لیے سب سے بڑا سبق ہے۔ یہ وہ اصول تھا جو ریاست کو مقبولیت کے خطرناک کھیل سے بچاتا تھا، یعنی انصاف کو مقبولیت پر ہمیشہ تفویض دینا۔ یہاں حکمرانی کے تصور کو ہی بدل دیا گیا تھا۔ ایک اہلکار کا کام عوام میں ہر دل عزیز ہونا نہیں بلکہ منصف ہونا ہے۔ اس کا مقصد بھیڑ کو خوش کرنا نہیں بلکہ قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا تھا، چاہے اس کے لیے کتنے ہی سخت اور غیر مقبول فیصلے کیوں نہ کرنے پڑیں۔ یہ سلائیڈ ان اقدار کا موازنہ کرتی ہے جنہیں مسترد کیا گیا اور جنہیں اپنایا گیا۔ خوش آمد، اقربا پروری اور مقبولیت کی سیاست کو پوری طرح رد کر دیا گیا۔ اس کی جگہ وضاحت،
نظم و ضبط اور انصاف کے ساتھ مضبوطی پر زور دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فیصلے اصولوں کی بنیاد پر ہوں گے، نہ کہ بھیڑ کی پسند ناپسندی کی بنیاد پر۔ تو اس چوتھے ستون کا نتیجہ یہ نکلا کہ ریاست کو عوامی جذبات کی لہروں سے بچا کر قانون کے ٹھوس ستونوں پر کھڑا کیا گیا، کیونکہ جب قانون کی حکمرانی ہوتی ہے تبھی ہر شہری، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ تو آئیے ان چاروں ستونوں کو ایک بار پھر سے ذہن میں تازہ کرتے ہیں۔ پہلا، رہنما کا احتساب سب سے پہلے۔ دوسرا، تقویٰ کے ساتھ ساتھ قابلیت لازمی۔ تیسرا، کوئی بھی عہدہ ہمیشہ کے لیے نہیں، مسلسل احتساب ضروری ہے۔ اور چوتھا، مقبولیت نہیں، انصاف سب سے مقدم ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ یہ 1400 سال پرانے اصول آج کی حکمرانی کے جدید نظریات کو کیسے چیلنج کرتے ہیں؟ کیا ہمارے آج کے رہنما خود کو اسی معیار پر پرکھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے قابلیت کو اقربا پروری پر ترجیح دیتے ہیں؟ اور کیا ہمارے نظاموں میں اتنی ہمت ہے کہ وہ مقبولیت کے شور میں انصاف کی آواز سن سکیں؟ ان سوالات پر غور کرنا ہی اس تاریخی سبق کا اصل حاصل ہے۔